बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान में इमरान खान को चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं। इमरान खान को नापसंद करने वाले भी यहाँ पे मौजूद हैं। इमरान खान जो है उनके मुतालिक यहाँ बहुत से लोगों की ख्वाहिश है कि वो इक़्तिदार तक पहुँचें। वहाँ पे ऐसे लोग भी मौजूद हैं, ऐसी क़ुव्वतें भी मौजूद हैं जो चाहती हैं वो इक़्तिदार से दूर रहें। इमरान खान जो हैं हम उनकी सियासत के मुतालिक कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे और उस पर हम कोई प्रोटेक्शन करने की कोशिश भी नहीं करेंगे, लेकिन हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि उनका हाथ जो है वो उनके मुतालिक क्या बताता है और उनके हाथ से आप किस तरह से कुछ नताइज निकालने की कोशिश कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने इमरान खान बनाया, इक़्तिदार तक पहुँचाया, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनके ज़वाल का जो सबब बने। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हाथ जो हैं वो झूठ नहीं बोलते, इंसान झूठ बोलता है। हाँ, हाथों की जो इंटरप्रिटेशन है वो आपकी वो गलत हो सकती है, क्योंकि सही नॉलेज, पूरा नॉलेज वो तो अल्लाह के पास है। अल्लाह ही है जो आपकी सच्चाई की तरफ रहनुमाई करता है। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज हम पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान का हाथ जो है उसको देखने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इमरान खान जो है इस वक्त जेल में है और बज़ाहिर ऐसे नज़र आ रहा है कि उनका जो फ्यूचर है वो तारीख़ है। अब उनका इक़्तिदार का मामला जो ख़त्म हो गया है और जो सियासी पंडित हैं वो भी उनके मुस्तक़बिल के मुतालिक कुछ अच्छी उम्मीदें नहीं लगा रहे हैं। लेकिन क्या उनका हाथ भी यही बात कर रहा है? पहली बात तो ये है कि मैं बिल्कुल आपके साथ क्लियरली बात करूँ कि मैंने इमरान खान के हाथ के बहुत से प्रिंट इकट्ठे किए। वो यहाँ जिसमें तकरीर कर रहे हैं उन्होंने अपना हाथ फैलाया हुआ है, वहाँ उन हाथों पे एक तो हाथ की जो साख्त है वो बहुत वाज़ेह तौर पे नज़र आती है। दूसरा ये कि उनमें कुछ में लकीरें जो हैं वो वाज़ेह तौर पे मौजूद हैं। कुछ पामिस्टों ने उनके हाथ जो है उनके जो प्रिंट भी दिए हैं, और ख़ास तौर पे मैं अपने उस्ताद मोहतरम जो हैं एम ए मलिक साहब जो हैं उनकी वो बड़ी एक ऑथेंटिक बात करते थे। वो इस तरह की बात नहीं करते थे कि जैसे उन्होंने कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं लेते थे। तो उनकी किताब जो है ये जो किताब है न्यू हॉरिज़न ऑफ पामिस्ट्री, इसमें उन्होंने इमरान खान साहब का जो है वो हाथ दिया है। और पहले तो मैं ये चूँकि अंग्रेज़ी में किताब है, मैं आपके साथ बात करता जाऊँगा कि उनके नज़दीक जो है वो कौन थी अहम बात थी। तो इसके सफ़ा 290 पे 2 प्रिंट मौजूद हैं, और अगर आप को ये हम दिखा देंगे वैसे भी, तो ये जो 2 प्रिंट मौजूद हैं इसमें जो पहला प्रिंट है वो तो इमरान खान साहब का है, दूसरा प्रिंट जो है वो उनकी मिसेस का है। और जो इसमें दिलचस्प बात है वो ये है कि ये जो प्रिंट लिया गया है ये 30/7/95 को लिया गया है, यानी उस वक्त लिया गया है जब इमरान खान का अभी इक़्तिदार में आने का, पॉलिटिक्स में आने का कोई दूर दूर तक जो है वो उनका कोई इम्कान नहीं था। तो इमरान मलिक साहब चूँकि बहुत एक मैं उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ, इस हवाले से रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो अपने ख़यालात को या अपने वहम को या दूसरी चीज़ों पे नहीं करते, वो एक टेक्निकल बात करते हैं। तो मैं भी स्ट्रिक्टली टेक्निकल रहूँगा उसमें। मैं बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा कि कोई एक जुमला भी ऐसा ना हो जो उससे उसकी पामिस्ट्री के इल्म से बाहर जो है वो जा सके। वैसे हम उनके मुतालिक थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे और कुछ निशानों के मुतालिक जब बात करेंगे तो हो सकता है कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि मैं टेक्निकली इनके हाथ के मुतालिक देखूँ। तो मेरा गोया मैं आज जो आपसे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ उसकी बुनियाद खान साहब के हाथों के कुछ प्रिंट है, और ख़ास तौर बुनियादी तौर पर एम ए मलिक साहब का प्रिंट, और दूसरे जो है उनके हाथों की तस्वीरें हैं जिनमें उनके हाथ जो है नज़र आते हैं। ये भी आप देखेंगे कि हम आपको बहुत से हाथ दिखाएंगे जिसमें उनके हाथ की साख्त ख़ास तौर पे जो है वो बहुत उसमें अहम है। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अगर कभी आप गौर करें, हाथ जो है ये बहुत कुछ बताते हैं हमें। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि खान साहब का हाथ हमें क्या बता रहा है। तो पहली बात यह है कि खान साहब के हाथ ने एम ए मलिक साहब को क्या बताया, और एम ए मलिक साहब ने अपनी इस किताब जो है न्यू हॉरिज़न इन पामिस्ट्री में क्या बयान किया था 95 में, क्या उन्होंने देखा था, पहले तो हम बयान करते हैं। यहाँ मैं ये बात करना चाहूँ कि हाथ जो होते हैं ये इसकी लाइनें तब्दील होती हैं, हाथ की साख्त तब्दील नहीं होती, हाथ की लाइनें तब्दील होती। इसका मतलब ये हुआ कि हम यूँ कह सकते हैं कि खान साहब की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं शख्सियत के वो तो तब्दील नहीं होंगे, लेकिन मुख्तलिफ हालात की वजह से उनकी लाइनें तब्दील हो सकती हैं। तो हमारे पास उनके हाथ का चूँकि
تازہ ترین پرنٹ نہیں ہے، تو بہت ایکوریٹ پروڈکشن جو ہے کرنی تو پاسبل نہیں ہوگا. وہ میں اگر کروں گا تو بالکل ایک غلط بات کروں گا اور درست بات وہ نہیں ہوگی. تو کیونکہ ہاتھوں کی لکیریں ہو سکتا ہے یہ جو ابھی جو ملک صاحب نے پرنٹ اس میں شائع کیا تھا اس سے بالکل ان کی لائنیں تبدیل ہو چکی ہوں، لیکن ہاتھ کی ساخت نہیں بدلے گی. تو کچھ ہم سچائی تک، کچھ ہم حقائق تک پہنچ سکیں گے. تو انہوں نے جو سیلینٹ فیچر جو ہے عمران خان صاحب کے ہاتھ کے بیان کیے تھے وہ یہ ہیں کہ بہت سب سے اہم ابار کون سا ہوتا ہے؟ سارے اباروں کی اپنی اپنی اہمیت ہے، لیکن یہ جوپیٹر کی فگر یا مشتری کی جو انگلی ہے یہ والی، اس کے نیچے یہ جو ابار ہے اس پہ کہتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں جوپیٹر کا ابار. اس کا تعلق آپ یوں سمجھیں اقتدار سے ہوتا ہے، اس کا تعلق روحانیت سے ہوتا ہے، سکس سینس سے ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے ملک صاحب نے کہ 2 ویل ڈیفائنڈ کراسز آن جوپیٹر. ایک انہوں نے کہا کہ یہ لو میرج کو شو کرتا ہے، دوسرا ان کے وکٹری کو شو کرتا ہے جو ورلڈ کپ میں ہوئی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس کی تھوڑی سی انٹرپریٹیشن میں تھوڑی سی آگے لے کے جاتا ہوں کہ یہ عام طور پہ آپ یوں سمجھیں کہ اچیومنٹس کو انڈیکیٹ کرتا ہے. کیونکہ میرے خیال میں جب یہ ملک صاحب نے یہ بات لکھی، کیونکہ ہم پریکٹیکلی بعد میں چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو کچھ تھوڑی سی ان کی میرج لائف جو ہے وہ اتنی زیادہ کامیاب نہیں ہو سکی. اس کے ساتھ انہیں پرابلمس بھی آئے کیونکہ 2 تو ان کی ڈائیورسز ہوئیں. تو ملک صاحب تو بیان کر رہے ہیں کہ ایک انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. در حقیقت پامسٹری کی جو انٹرپریشن مختلف لوگ کرتے ہیں وہ مختلف بھی ہوتی ہے لیکن جو حقائق ہوتے ہیں اس کے بعد ہم چیزوں کو کوریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو مثلا یہ کہ شادی ان کی زندگی میں امپورٹنٹ تو ہے، اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک کراس جو ہے وہ انڈیکیٹ کر رہا ہو ان کی ورلڈ کپ اچیومنٹس کو، اور دوسرا جو کراس ہے یعنی 2 شعبوں میں، تو دوسرا کراس جو ہے وہ انڈیکیٹ کر رہا ہو جوپیٹر پہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر بنیں گے، بڑے اعلیٰ عہدے پہ پہنچیں گے. اور پھر ایک اور انہوں نے اہم بات جو ہے ان کے ہاتھ پہ انڈیکیٹ کی ہے کہ اسٹار آن دا مارس پازیٹیو great future in some other field of life, probably in the field of humanitarian service, to which he is already dedicated by setting up a cancer hospital. انہوں نے کہا جی جو سٹار ہے مریخ مثبت پہ، یہ بھی سٹار کا ہونا بڑا اہم بات ہوتی ہے. مریخ مثبت پہ جو اس کا ابار ہے، یعنی یہاں پہ آپ یوں کہیں یہ جوپیٹر سے اوپر یہ حصہ جو ہوتا ہے اس کے مریخ مثبت کہتے ہیں، اور یہاں پہ ان کے ایک سٹار جو ہے ملک صاحب نے نوٹس کیا تھا. یہ بھی عام طور پہ بہت یعنی آپ یوں سمجھیں کہ بہت اہم لوگوں کے ہاتھوں پہ ہوتا ہے. تو ملک صاحب کا خیال تھا کہ وہ کوئی جیسے کینسر ہاسپٹل بنایا ہے تو اس طرح کی کوئی چیز اور بنائیں گے. اور ہم یہ دیکھیں کہ یہ ان کا جو شوق ہے ہیومینیٹیرین سروسز کا، یہ کسی نہ کسی طریقے سے رہا. انہوں نے پناہ گاہیں بھی بنائیں اور دوسری بھی چیزیں بھی بنائیں. تو یہ ایک طریقے سے ان کا صحت کارڈ جو ہے وہ بھی آپ اسی کھاتے میں ڈالیں گے کہ ایک ویژن بندے کا ہوتا ہے، ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی چیزوں کو بہتر کیا جائے. یہ ان میں جو ہے یہ اس کو آپ اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. ایک اور بڑی ایک بات کی ہے انہوں نے کہا 2 lines of hedge showing marked changes in the thinking of life style after 40. ہاتھ پہ 2 لکیروں کا ہونا جو ہوتا ہے بہت اہم بھی ہوتا ہے، اس کو پرابلمس بھی ہوتے ہیں. یعنی اب یوں سمجھیں کہ 2 شخصیتیں ہوتی ہیں بندے کی. ایک ہاتھ، بعض لوگ ان کے ہاتھ اس طرح سے نہیں ہے، لیکن اگر ہاتھ پہ دماغ کی 2 لکیریں ہوں تو اب یوں سمجھیں کہ ایک دماغ میں، ایک سر میں 2 دماغ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ تھوڑی سی صورتحال یہ ہے کہ ایک لائن ختم ہو رہی ہے تو دوسری لائن جو ہے شروع ملک صاحب بیان کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 40 کے بعد جیسے انہوں نے کہا کہ ان کی زندگی کا جو ہے وہ لیٹر ایج جو ہے وہ ایک سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ شروع ہوگا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ انہوں نے کینسر ہاسپٹل بنایا، پھر پالیٹکس میں آئے. تو 2 different مین، 2 different پرسن. ظاہر ہے ان کا اثر تو رہتا ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ پالیٹکس میں بھی وہ کرکٹ کی بات ضرور کرتے تھے، ایک دوسرے کا اثر تو رہتا ہے، لیکن دماغ کی 2 لائنیں. اور ایک بہت اہم بات ان کے ہاتھ پہ جو اگلا نشان ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم نشان ہے، اور وہ حکمرانوں کے اور بڑے جو لیڈر ہوتے ہیں ان کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، اور بڑے بڑے لیڈروں کے ہاتھ پہ ہے. اس کو کہتے ہیں سلمانک رنگ، سلمانس رنگ. یوں یہاں پہ جو وہی جوپیٹر کے ابار پہ یہاں ان کے کراس بھی ہے، یہیں پہ ایک لائن ہے. یہ آدمی ایک کشش ہوتی ہے ایسے بندے میں، قدرتی طور پہ کشش ہوتی ہے ایسے بندے میں. لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف بہت سی باتیں ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن لوگ جو ہیں ان سے اٹریکٹ ہو رہے ہیں. لوگ جو ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ ایک ایسی میگنیٹک فورس ہوتی ہے جو لوگوں کو گھیر لیتی ہے. جو عمران خان کے ہاتھ پہ ملک صاحب جو ہے انہوں نے انڈیکیٹ کیا کہ وہ ہے. اور گیڈل آف وینس ہے. گیڈل آف وینس جو ہے یہ اس کو کوسز اورا بھی کہتے ہیں.
اور یہ ایک کاس سی ہوتی ہے جو آپ یوں سمجھیں کہ یہ درمیانی جو پہلی اور دوسری انگلی کے درمیان سے شروع ہوتی ہے اور یہ اکثر تیسری اور چوتھی انگلی ہے اس کے درمیان ختم ہوتی ہے. تو اس کو قوس زورا کہتے ہیں. یہ ہم تو قوس زورا جو ہے میں سمجھتا ہوں انہوں نے تو ملک صاحب تو بڑی ایک اچھی بات کرتے تھے اور ہمیشہ ہی کرتے تھے, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میں نے ان کا ایک انٹرویو کیا تو انہوں نے ایک لیڈر کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ ان کا جو ہاتھ تھا اس پہ جو انگوٹھا تھا وہ گرز نما. یہ میرا کامن رائٹس میں میرا ان کا ایک انٹرویو چھپا تھا تو میں نے وہ لیڈر تھے تو میں وہ ایک قاتل کا ہاتھ تھا کہتے, لیکن میں نے اس کی انٹرپریٹیشن جو کی انہیں تو ملک صاحب نے تو خیر اور جملے بات کیے وہ میں بھی نہیں اب آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ان کا میں نے کہا کہ یہ جو ہاتھ ہے یہ جو انگوٹھا ہوتا ہے جس کلپٹ تھم جو ہوتا ہے یہ برے ہاتھ پہ تو قاتل کا ہوتا ہے لیکن اچھے ہاتھ پہ یہ انقلابی کا ہوتا ہے. تو ملک صاحب تھوڑا سا ان لوگوں کا ایک لحاظ ایک چیز وہ کرتے تھے تو میرا خیال یہی لحاظ جو ہے انہوں نے قوس زورا کے متعلق کیا. قوس زورا جو ہے یہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ قوس زورا آپ کے جمالیاتی ذوق کو ظاہر کرتی ہے, رومانس کو ظاہر کرتی ہے, عورتوں میں دلچسپی کو ظاہر کرتی ہے, ہاتھ پریکٹیکل ہو بڑا ہو تو پھر یہ بہت غیر معمولی جو ایک سمجھیں کہ ایک جنسی طاقت ہے اس کو ظاہر کرتی ہے, اس کی خواہش کو ظاہر کرتی ہے. اور پھر یہ کیا کرتی ہے, پھر یہ ایک اور یہ آپ کو زوال کی طرف بھی لے کے جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جو ہیں شاید اگر اپنے اس معاملے پہ قابو ڈال لیتے, خواتین پہ وہ اتنا اعتماد نہ کرتے جتنا انہوں نے کیا تو شاید ان کی معاملات بہتر ہوتے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ریحام خان نے جو ان کے متعلق باتیں کی وہ بڑی ایک دکھ والی باتیں تھیں کہ یعنی میں ان کے درست یا غلط ہونے پہ بات نہیں کر رہا, وہ اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جمائمہ خان جو ہے انہوں نے بھی ان کے ہاں ڈائیورس بھی ہو گئی لیکن خان صاحب کے ساتھ ان کا ایک خاص طرح سے تعلق رہا اور ظاہر انہیں شکایتیں ہوئی تو اس لیے ڈائیورس ہوئی لیکن انہوں نے اس پہ نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایریا جو ہے اس نے ان کے اور ایک جو گرڈل وینس ہے یہ ایک نیگیٹو ایریا تھا اور یہ نیگیٹو ایریا سمجھا جاتا ہے پامسٹری میں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اس کی انٹرپریٹیشن لوگ کرتے ہیں کہ جی بہت اچھا شاعر ہو جاتا ہے, یہ ہو جاتا ہے, یہ ہو جاتا ہے, وہ ٹھیک ہے اب شاعری کر سکتے ہیں, اچھی باتیں کر سکتے ہیں, اس میں کوئی چیز بھی بری نہیں ہوتی. لیکن اقتدار میں جب آپ لوگوں کو چل رہے ہوتے ہیں, جب لوگ آپ کے خلاف ہوتے ہیں, جب آپ کے متعلق اسکینڈل بنا رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ نیگیٹو بن جاتی ہے. اور خاص صاحب کے بھی ابھی بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جو بشہ بی بی کے ساتھ ان کی شادی ہے وہ ان کے لیے بہت سی اچھی چیزیں بھی لے کے آئیں لیکن بہت سے اسکینڈلس جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ بات بھی کی جا رہی ہے. اور حالانکہ خان صاحب ان سے بہت متاثر ہیں اور خان صاحب کا خیال ہے کہ ان کو اقتدار میں لانے میں بشہ بیگم کا بہت رول ہے. تو ہم اس سے کوئی اختلاف نہیں کرتے کیونکہ جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں ساری سچ تو نہیں ہوتی, غلط بھی ہوتی ہیں. لیکن بہرحال یہ جو گرڈل آف وینس ہے خان صاحب کا جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہر معاملے میں جو کنٹرول ہے یعنی وہ لاجواب ہے. لیکن یہاں پہ عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ اپنا کنٹرول جو ہے کھو بیٹھتے ہیں. تو ان کے قریب جو جاننے والے لوگ ہیں وہ میری اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں یا تردید کر سکتے ہیں, میں اس پہ کچھ نہیں کہتا. لیکن یہ گرڈل آف وینس جو ہے اس کا تعلق محبت کے ساتھ بھی ہوتا ہے, اس کا تعلق سیکس کے ساتھ بھی ہوتا ہے, اس کا تعلق اس کے ایپٹیٹیوڈ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اور خان صاحب کو چونکہ اس ہاتھ ہے اس میں بہت انرجی ہے, اس میں یہ پھر بہت ایک سم ٹائم یہ انکنٹرولڈ ایک ایریا جو ہے وہ بن جاتا ہے. اور ایک چیز جو ابھی بھی ان کے ہاتھ میں نظر آتی ہے اور تبدیل نہیں ہوئی, اور ملک صاحب نے اس کا ذکر کیا, انہوں نے یہ کہا کہ اسٹف اسٹرانگ اینڈ لارج تھم ود اے پریکٹیکل ہے. یہ بڑی زبردست بات ہے, پریکٹیکل ہاتھ ہے ان کا, اس پہ انگوٹھا. یہاں پہ ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے. یہاں پہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ گردن جو ہے کٹ تو سکتی ہے جھک نہیں سکتی. یہ جو رائے بنا لے یہ خود تبدیل کر لے دوسروں کے کہنے پہ نہیں تبدیل کرے گا. یہ خوبی بھی ہے, یہ خامی بھی بن جاتی ہے. کیونکہ سیاست میں تو آپ کو چیزوں کو بدلنا پڑتا ہے نا, دیکھنا پڑتا ہے. مجھے ایک سیاستدان نے کہا کہ اگر خان صاحب جب اقتدار سے رخصت ہوئے تو اگر اس وقت وہ اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جاتے تو کچھ چند ماہ بعد وہ ہے اور وہ مختلف اداروں کے ساتھ ان چیزوں کو بنا کے رکھتے تو وہ اقتدار میں ہوتے. لیکن ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے, آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں, میں اسے اختلاف کر سکتا ہوں. لیکن یہ ایک زمانے میں اسی نقطہ نظر نے انہیں آپ یوں سمجھیں کہ عروج دیا, پاپولیرٹی دی. پھر یہ چیز جو ہے ان کے لیے کچھ مسائل کا سبب بھی بنی. بعض اوقات ایک ہی بندے کی خوبی جو ہے بندے کو عروج پہ بھی لے جاتی ہے, اور پھر وہی خوبی جو ہے یا خامی جو ہوتی ہے خامی بن جاتی ہے اور آپ کو سوال کی طرف لے جاتی ہے. اور لیکن انگوٹھا بھی میں دیکھتا ہوں تو ان کا بہت زیادہ یعنی ایک سخت ہے اور کوئی 70-80 ڈگری پہ بظاہر نظر آتا ہے ان کی تقریروں سے. اگر آپ دیکھیں وہ اس سے نیچے وہ نہیں جاتا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے آئیڈیاز میں بہت زیادہ کوئی تبدیلی جو ہے
وہ نہیں آ سکتی. ان کے جو بھی وہ ڈٹرمنیشن ہوگی اس کو آپ بہت زیادہ تبدیل نہیں کر سکتے. وہ جو ایک رائے بنا لیں گے اس کو تبدیل کرنا بہت مشکل ہے. یہ پالیٹکس میں آپ اس کو ایک خوبی بھی بیان کر سکتے ہیں اور ایک خامی بھی بیان کر سکتے ہیں کہ کیونکہ بہت سے سیاستدانوں کا خیال ہے کہ حالات کے مطابق ان کو اپنے آئیڈیاز بھی بدلنے ہوتے ہیں, انہیں آگے بھی قوم کو لے کے چلنا ہوتا ہے, چیزوں کو الجھا نہیں دینا ہوتا, اٹک نہیں جانا ہوتا. تو خان صاحب میں یہ ایک خوبی بھی ہے کہ وہ سٹینڈ بھی لے سکتے ہیں, لیکن یہ ایک خامی بھی اس طرح سے ہے کہ اگر حالات کے مطابق کچھ چیزوں کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے, اسٹریٹجی ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے, تو اس میں انہیں بہت دقت پیش آتی ہے. ایک اور بات, ملک صاحب نے 10 پراپرٹیز بیان کیا, میں ان کی ہارٹ لائن کی بات کروں گا, اور یہ ابھی بھی ان کی اگر دیکھیں تو اسی طرح سے کہ یہ ہارٹ لائن originating from the middle of Mount Jupiter shows high idealism and love for perfection, which might make it difficult for him to maintain balance between private and public life. وہ کہتے ہیں کہ جی جو ہارٹ لائن ہے وہ شروع ہو رہی ہے اس انگلی اور اس انگلی کے درمیان جو ہے, یعنی یہ جوپیٹر فنگر ہے اور یہ سیٹرن فنگر ہے, یہاں کے درمیان سے یہ ہارٹ لائن شروع ہو جاتی ہے. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں, آئیڈیلزم ان میں ہوتا ہے, جو ملک صاحب نے اس کی انٹرپریٹیشن کی ہے, تو انہیں پھر ایک مینٹین کرنا پرائیویٹ اینڈ پریکٹیکل لائف جو ہے اس میں مشکل ہو جاتا ہے. اس نے کہا کہ یہ لوگ, ملک صاحب کا بڑا خوبصورت جملہ ہے, اس نے کہا سچ پیپل آر ٹو آنیسٹ ٹو بی ڈپلومیٹک, کہ یہ لوگ اتنے آنیسٹ ہوتے ہیں کہ یہ ڈپلومیٹک ہو ہی نہیں سکتے, اسپیشلی وین دے ہیو اے اسٹیف اینڈ اسٹرانگ تھم, جب اس کے ساتھ انگوٹھا جو ہے اسٹرانگ ہے. بات یہ ہے کہ یہ ملک صاحب کی یہ آبزرویشنس ہیں, میں ان میں سے زیادہ سے جو اتفاق کرتا ہوں, لیکن کچھ چیزوں کو میں دوبارہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا. میں آپ کے ساتھ بتاؤں گا کہ کیسے جو ہے وہ عروج تک پہنچے اور کیسے وہ سوال کی طرف گئے. اور یہ ابھی جو ان کی جو ریسنٹ میں نے لائنیں دیکھی ہیں وہ کیا بیان کر رہی ہیں, اس سے ہم کیا ایک انڈیکیٹ کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی چیز بھی یقینی طور پہ نہیں کہی جا سکتی, کیونکہ تازہ ترین پرنٹ میرے پاس نہیں ہے. تو جو بھی میں بات کروں گا وہ ان کے ماضی کے جو بھی یہ پرنٹ اویلیبل ہیں, مختلف لوگوں نے لیے ہیں, ان کی بنیاد پہ, اور ان کے ہاتھ کے جو کلوز اپس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہا ہوں. ان کو دیکھ کے جو میں نے کچھ خان صاحب کے فیوچر کے متعلق جو میں یہ قیافے ہیں, گیس ورک ہے, بالکل میں اس پہ کوئی اصرار نہیں کرتا کہ وہ ایسے ہی ہوگا, یہ گیس ورک ہے, لیکن اس کو ہم ذرا تھوڑا سا دیکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں, اور جیل میں ان کی کوئی آئیڈیالوجیز میں, چیزوں میں کوئی بہت زیادہ جو ایک کمپرومائز ہے یا چیزیں ہیں وہ تو نہیں آئیں گی. لیکن ہٹلر کے جو نجومی تھے انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو آپ کی فیملی ہے وہ بھی آپ کی قسمت پہ اثر انداز ہوتی ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی ایک دیکھا ہے کہ وہ ایک راجا تھا, تو اس کو بتایا گیا کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ 22 سال کی عمر میں فوت ہو جائے گا, تو کسی جو پامسٹ کے کہنے پہ اس نے ایک ایسی لڑکی کے ساتھ اس کی شادی کر دی جس کی زندگی میں بیوہ ہونے نہیں لکھا تھا, تو وہ جو شہزادہ ہے وہ زندہ رہا. تو خان صاحب کی زندگی ظاہر ہے اس میں بہت سے لوگ اثر انداز ہوتے ہیں. بشرا بی بھی ہے, ان کی اپنے بیٹے بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں, تو ان کو دیکھے بغیر بھی اگر بہت ہی آپ کو بات کریں تو وہ درست نہیں ہوگی. اور جب آپ حکمران ہوں, جب پارٹی کو چلا رہے ہوں, تو دوسرے لوگوں کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بھی آپ پہ اثر انداز ہوتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کا انگوٹھا, خان صاحب کی برین لائن یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ ان کی جو انہیں کنونس نہیں کیا جا سکے گا جو وہ باتیں یعنی ان کی مرضی کے خلاف. ہاں, ان کی مرضی خود بدل جائے, خود کوئی یعنی ایک تبدیلی آ جائے, کیونکہ وہ جیسے بتا رہے ہیں نا کہ میں آج کل مطالعہ کر رہا ہوں, چیزوں کو دیکھ رہا ہوں, تو مطالعہ انسان کی سوچ میں تبدیلی لاتا ہے. اگر اس حوالے سے ان کی سوچ میں ایک تبدیلی آتی ہے تو وہ اس تبدیلی پہ بھی وہ پھر چینج ان میں آ سکتی ہے, کیونکہ برین لائن میں یہ ایکسیپٹنس تو ان کے ہاں موجود ہے. اچھا, بنیادی طور پہ اگر لائنوں کو دیکھا جائے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اب سیاسی حالات سے میں ہٹ کے بالکل بات کر رہا ہوں کہ انہیں ایک طرح سے بہت زیادہ ایک سٹریس رہے گا, ان کی قسمت جو ہے وہ سٹریس میں رہے گی اگلے کو 2-3 سال ایٹ لیسٹ جو ہے وہ سٹریس میں رہے گی. وہ اس میں جیل میں بھی ہو سکتے ہیں, جیل سے باہر بھی ہو سکتے ہیں, لیکن وہ ایک آپ یوں سمجھیں کہ وہ سٹریس فری نہیں ہوں گے, یا ہم اس کا ایک ترجمہ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کا اگلے 3 سال تک جو ہے اقتدار میں آنا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوگا. لیکن اس کے ساتھ کچھ اور بھی جو خطرناک انڈیکیشنز جو ہیں وہ میں نے نوٹس کی ہیں, وہ یہ ہے کہ جو ان کا ڈائجسٹو سسٹم ہے اور ان کا بلڈ سرکولیٹری سسٹم ہے وہ سٹریس میں آ چکا ہے یا آنے والا ہے.
اس میں انہیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. یعنی وہ کھانوں کے حوالے سے وہ بڑے معروف ہیں, اور ان کی دیسی مرغی کی بات بھی کی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دیسی مرغی بند ہونی چاہیے, اور خود خان صاحب کو کرنی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا فوڈ کے معاملے میں انہیں پرہیز کرنا چاہیے. اور کیونکہ کوئی کھانا جو ہے ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے, اور کھانے میں انہیں احتیاط کرنی چاہیے. اب ایک تو بات میں یہ کروں گا, ایکسرسائز وہ کرتے ہیں, اپنی صحت کا وہ خیال رکھتے ہیں, یہ باتیں کیجیے. اور جیل میں بھی ظاہر ہے وہ ایکسرسائز تو کرتے ہوں گے. تو ایک تو بات یہاں پہ ہم کرتے ہیں, یعنی ہم اگر ان کے ہاتھ کا کو دیکھیں اور اسٹرکٹلی ہاتھ کو دیکھیں, تو ان کی جو قسمت ہے وہ اگلے کو 3 سال تک جو ہے وہ اسٹریس میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اقتدار میں آنے کے امکانات اگلے 3 سال تک تو نہیں ہیں, اور اس دوران ان کی صحت کے مسائل میں پیدا ہونے کے جو امکانات جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. تو اب ان ساری صورتحال کے ہوتے ہوئے خان صاحب اگر مطالعہ کر رہے ہیں, رہنمائی لے رہے ہیں, کیونکہ یہ ایک بڑی, خان صاحب نے انڈیکیٹ کیا وہ بشا بی بی کے متعلق بھی ان کا خیال ہے کہ وہ ایک روحانی شخصیت ہے. اس کے علاوہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی بہت سے روحانی لوگوں کے ساتھ کسی طریقے سے رابطہ ہے. تو وہ انہیں گائیڈنس مل جاتی ہے جس میں وہ کنونس ہو جاتے ہیں چیزوں کو دوسرا راستہ تلاش کرنے کے میں, تو ان کے لیے کوئی آگے معاملہ ہو جاتا ہے. لیکن وہ پاپولر ہے, وہ عوام میں مقبول رہیں گے, اور عوام میں جو ان کی مقبولیت ہے اس کو تو شاید جو ہے ختم کرنا جو ہے, کیوں ہوئی جو ہم نے شروع میں بات کی, وہ یہ سلمانی رینک جو مقبول لیڈروں کے, پاپولر لیڈروں کے ہاتھ پہ ہوتی ہے, اور خان صاحب کے ہاتھ پہ جو ہے جو ہم دیکھتے ہیں جو ان کے وہ مجھے ملے ہیں وہ موجود ہیں. تو معزز خواتین و حضرات, یہ تو خان صاحب کے ہاتھ کے متعلق کچھ میری گزارشات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں. تو ان میں درست بھی ہو سکتی ہیں. علم جو ہوتا ہے وہ تو بالکل ایک یا قیافے کا علم ہی ہے نا, یہ کوئی سائنس کا علم تھوڑی ہے. تو اس میں اللہ جو ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان میں رہنے والوں کے لیے بہتری کرے. ایک گزارش میں ضرور کروں گا کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں, پاکستان کے مستقبل سے مایوس مت ہوں, لیکن اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں, بے یقینی مت پھیلائیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ قرآن بار بار کہتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو. اللہ کہتا ہے میں تمہیں نعمتیں میں نے دی ہیں, میں تم ان کا شکر ادا کرو. پاکستان کا شکر ادا کریں, جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کریں. اور دیکھیں کہ حالات برے ہیں, بہت برے ہیں, لیکن ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دور میں جن حالات سے وہ گزرے وہ تو اب نہیں ہے نا. ایسا تو پاکستان میں کوئی گھر نہیں ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کم سامان ہو, کم معاملات ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر بھی آتے جاتے رہتے ہیں, لوگ بھی آتے جاتے رہتے ہیں, اس ملک نے قائم رہنا ہے. اور مجھے اشفاق احمد صاحب کی اس دعا کے ساتھ, اس نصیحت کے ساتھ کہ کبھی کبھی تہجد کے وقت اٹھا کریں اور اٹھ کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا کریں, دعا کیا کریں کہ اللہ پاکستان کو ترقی دے, اللہ آپ پہ اپنی رحمت رکھے, آپ پہ اپنا فضل رکھے, اور اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کرے, اس راستے کی طرف رہنمائی کرے, ان لوگوں کے راستے کی طرف رہنمائی کرے جس پہ اس نے انعام کیا تھا. اللہ آپ کا حامد ناصر.